अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। नाजरीन, जैसे कि जनूबी पंजाब की बात करें तो कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा और मरीज़ों की तादाद इस वक्त मुल्तान में सबसे ज़्यादा है अगर जनूबी पंजाब की निस्बत की बात करें दीगर अजला की। और उसके साथ साथ मुल्तान के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो सबसे ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर रहे हैं और जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल निश्तर हॉस्पिटल के अगर सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर मरीज़ इस वक्त 6 वार्ड्स मुख्तस की गई हैं जहाँ पर मरीज़ों की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ हम रोज़ाना देख रहे हैं कि अमवात का सिलसिला भी जारी है। इस सारी सूरत हाल में यकीनन जो तिबी अमला है वो भी मुतासर हो रहा है, उसके अलावा पैरामेडिक्स नर्सेज वो भी मुतासर हो रही हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में निश्तर हॉस्पिटल में तिबी अमले में भी ये केसेस सामने आए हैं। उसके साथ साथ मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो महकमा सेहत इस हवाले से शहरियों की सैम्पलिंग भी कर रहा है और इस हवाले से हम रोज़ाना देख रहे हैं कि केसेस आ रहे हैं और उनको या तो क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जा रहा है या फिर हॉस्पिटल या फिर होम आइसोलेशन में उनको रखा जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करने के लिए मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और जो इस हवाले से तिबी अमले को मसाइल का सामना है, डॉक्टर्स किस तरह मैनेज कर रहे हैं, हॉस्पिटल इंतज़ामिया किस तरह मैनेज कर रही है, इन सारे सवालात के जवाब लेने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और हम इस हवाले से अभी बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ YDA पंजाब के चेयरमैन डॉक्टर खिज़र हजात, YDA मुल्तान के सदर डॉक्टर फरहान और जो दीगर YDA के अहदेदारान हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। 6 वार्ड्स मुख्तस की गई, क्या ये काफ़ी हैं? क्या जो कैपेसिटी है निश्तर हॉस्पिटल की तो क्या ये ज़रूरत पूरी कर पाएगी? ये वो सवालात हैं जो उनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल मुल्तान की देख रहे हैं, निश्तर की क्या देख रहे हैं और अपने तिबी हमले की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल भी आपका शुक्रिया कि आप मुश्किल की इस घड़ी में भी जो हेल्थ प्रोफेशनल के मसाइल हैं उनको उजागर करने में सफ़े अव्वल में हमारे साथ खड़े हुए हैं। अब जो अस्पतालों के मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अब जो ये वक्त है वो है ज़िम्मेदारियों को शेयर करने का। अब वक्त है मुल्क के उन तमाम प्राइवेट अस्पतालों को काम करने का जो पिछले 3 महीने से बंद पड़े हुए हैं। अब वक्त है कि हुकूमत इन सारे प्राइवेट अस्पतालों को नेशनलाइज करे। प्राइवेट अस्पतालों की आपने बात की, तजवीज़ पेश की कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए। शिकायत आ रही है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, जो पेशेंट आ रहा है लाखों रुपए वो चार्ज कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि इस वक्त हुकूमत को पॉलिसी बनानी चाहिए ऐसी कि वो भी इस हवाले से कोरोना के मरीज़ों को लें और इतनी फीसद ना लें? मुल्क के सारे इदारे इस मुल्क के इदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं। मुल्क की सरजमीन का चप्पा चप्पा इस मुल्क के मुल्क की अमानत है। अब मुल्क अगर इस बहरान के अंदर है तो बजाय इसके इस बहरान का फ़ायदा उठाने वाले लोग यहाँ चार्जेस करके गरीबों की और मरीज़ों की जेबों को लूटें। उनको चाहिए तो ये है कि वो भी सफ़े अव्वल में आके ऐलान करें कि हम भी मरीज़ों का उसी हिसाब से इलाज करेंगे जिस तरह सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एंड में आपसे ये पूछूंगा कि आप भी कोरोना वायरस का शिकार हुए, कितना मुश्किल टाइम था, आप फैमिली पे क्या गुजरा? आप हर जगह डॉक्टर्स की आवाज़ बने, चाहे हमने लाहौर में देखा चाहे मुल्तान में देखा, तो इस सूरत हाल में किस तरह टाइम गुजारा और क्या कहेंगे इस पर? यकीन जाने जो लोग कहते हैं कि कोरोना एक झूठ है, वो ख़ुद एक ऐसी सूरत हाल का शिकार है कि जिसको उनको समझ भी नहीं आती। मसला ये है कि जब आपको कोरोना होगा ना तब आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा कि आपकी पूरी फैमिली बैठ के आपके लिए रोएगी, आपके सारे दोस्त अहबाब आपके लिए बैठ के रोएंगे कि वो आपको आके पूछने भी नहीं आ सकते। वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मुश्किल टाइम होता है। और जब आप घड़ी घड़ी जो है ना सोच रहे होते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जान को महफूज करे, आपको दुआओं की ज़रूरत होती है, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों की ज़रूरत होती है। वो मुश्किल वक्त हमने काटा है। हम चाहते हैं कि हमारी कौम के लोग, हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं ख़ास तौर पे, इस मुश्किल घड़ी में जो है ना अकेले ना रह जाएं। हमने सब ने मिलजुल कर इस जंग को लड़ना और जीतना है। सब ने मिलकर फाइट करनी है, कोरोना को शिकस्त देनी है। इसके साथ साथ हमारे साथ YDA मुल्तान के सदर डॉक्टर फरहान असलम मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं और रोज़ाना जब सुनते हैं देखते हैं अपने साथियों को कि वो कोरोना का शिकार होते हैं तो क्या गुजरती है। डॉक्टर साहब बताइएगा, मुश्किल लम्हात हैं, मुश्किल टाइम है क्योंकि पूरी दुनिया शिकार है और जनूबी पंजाब मुल्तान इस वक्त ज़्यादा रिस्क पे है। तो इस वक्त निश्तर में कितने डॉक्टर कोरोना का शिकार हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निश्तर के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट एंड फिगर्स पे, यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल्स का बहुत बुरा हालात हैं। यहाँ पे 150 से ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशनल पॉजिटिव आ चुके हैं। उसके बाद अभी जो मैस लेवल की स्क्रीनिंग है अभी तक नहीं हुई।
جب وہ میس لیول کی ہم اسکریننگ کریں گے اس کے بعد حالات اور زیادہ ورسن ہوں گے. یہاں پہ سرکاری ہسپتال میں عام روٹین میں 1700 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. پہلے 1100 بیڈڈ تھا, پھر 1700 کیا گیا. بلڈنگ وہی ہے, 600 بیڈ اس کے اندر ایڈجسٹ کیا گیا. 1700 بیڈ پہ 3000 پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کھل گیا, لاک ڈاؤن کی وجہ سے آنے والے مریض کا برڈن بڑھ گیا. صرف یہاں پہ کرونا والے مریض تو ٹریٹ نہیں ہوتے, باقی بھی پیشنٹ آ رہے ہیں, اور لاک ڈاؤن کھلنے کی وجہ سے پیشنٹ کا برڈن اور زیادہ ہو گیا. ملتان کی بات کریں, نشتر میں کتنے وینٹیلیٹر مختص کیے گئے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں سہولیات کے بارے میں آپ کو پہلے بھی میں میڈیا کو آگاہ کرتا رہا ہوں. جو کرونا کا آئی سی یو ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا آئی سی یو بنایا گیا ہے یہاں پہ, اور ہمارے وائس چانسلر صاحب نے وہاں پہ جا کے فوٹو بنوائے. اس کا حال یہ ہے آئی سی یو کا, وہاں پہ وینٹیلیٹر کوئی نہیں ہے. وینٹیلیٹر کوئی نہیں ہے وہاں پہ, وینٹیلیٹر وہاں پہ کوئی نہیں ہے. وہاں پہ جو 1-2 وینٹیلیٹر رکھے گئے وہ خراب ہیں. وہاں پہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی کیونکہ وہاں پہ وینٹیلیٹر نہیں تھا. وہاں پہ جو ایون ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے آکسیجن سلنڈر, وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. گلوکومیٹر تک اویلیبل نہیں ہوتا. یہ ہماری سہولیات کا فقدان ہمیں ہماری قوم کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کو چوتھا بڑا ملک, خطرناک ملک قرار دے دیا کرونا کے حوالے سے, اور انتظامات کے حوالے سے 150 ملکوں کی لسٹ سے بھی باہر چلا جیسے کہ گیا. آپ نے کہا کہ وینٹیلیٹر جو ہیں وہ بھی خراب ہیں, اور اموات بھی ہو رہی ہیں, 80 قریب لوگ مر گئے نشتر میں آئسولیشن میں. تو اس کا جو وہاں ڈاکٹر موجود ہوتا ہے اور اس کی بھی فیملی ہے, اس کے علاوہ جو لواحقین ہوتے ہیں, تو فیس تو وہ کرتا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ فیس کرتے ہیں یا دیگر جگہوں پر, تو وہ کیا گزرتی ہے. ایک ڈاکٹر کام کر رہا ہے, اس کے علاوہ اس کو موت کی وجہ بھی کرا دیتے ہیں لوگ, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ میں کہوں گا کہ یہ جو پریشانی کا عالم بنتا جا رہا ہے ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے, یہ دن بدن اموات جو ہو رہی ہیں, اور ڈاکٹر کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹر وہاں پہ کھڑا ہے اس نے دیکھا نہیں ہمارے مریض کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور مریض کے اٹینڈنٹ مشتعل ہو کے ڈاکٹر کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جو ہماری حکومت ہے اس کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. اور یہاں پہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر مریض کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. جب ایک وینٹیلیٹر ہی اویلیبل نہیں ہے تو ڈاکٹر مریض کا کیا کر سکتا ہے؟ جب ایک گلوکومیٹر اویلیبل نہیں ہے تو ڈاکٹر مریض کی شوگر کیسے چیک کر سکتا ہے؟ یہ بالکل, جب وینٹیلیٹر نہیں ہوگا تو ڈاکٹر کیسے دیکھے گا, ڈاکٹر کس طرح اس کو سہولت فراہم کر سکتا ہے, اس کی جان کیسے بچا سکتا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو کہ حکومت نے حل کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, ہم دیکھتے ہیں کہ آئسولیشن وارڈ میں زیادہ پی جی آر یا ہاؤس آفیسر یا ینگ ڈاکٹرز کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں. سینئر ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی شکایات آتی ہیں کہ کم آتے ہیں, راؤنڈ نہیں ہوتے. تو سارا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشتر کو زیادہ کنٹرول ہی ینگ ڈاکٹرز کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ینگ ڈاکٹرز دیکھیں, جب بھی ملک کرائسس میں آیا ہے یا ہاسپٹلس پہ برڈن ہوا ہے, تو ینگ ڈاکٹرز نے کبھی اپنی فیملیز کی فکر نہیں کی. یہ ایسے لوگ ہیں, ایسے آپ کے ایسے سمجھیں کہ جہادی ہیں جو فوراً نکل آئے ہیں, اور مریضوں کو کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بغیر کسی ریسٹ کے یہ لوگ بیچارے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. اور جتنا برڈن ہے ہاسپٹل پہ اس کے حساب سے دیکھیں تو یہ عملہ بھی بہت کم ہے. لیکن جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, باقی ہاسپٹلز ہیں, ان کو مہربانی کر کے کاروبار پھر کر لیجئے گا. پھر یہ ملک یہاں رہ گیا, یہ لوگ یہاں رہ گئے, یہ کاروبار ہو جائیں گے. تو ابھی خدا کا خوف کریں اور اپنی ریسورسز میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, لوگوں کو مرنے نہ دیں. یہ لوگ مر گئے تو یہ کاروبار, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل, اگر جو بھی ڈاکٹر آئسولیشن میں ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے وہ 100 بار سوچتا ہے کہ میں گھر کیسے جاؤں اور اپنی فیملی سے کیسے ملوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے سامنے اپنے ساتھیوں کو کرونا کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو یقیناً اس پر جو گزرتی ہے وہی جانتا ہے. اس حوالے سے اقدامات کرنے ہوں گے جو مسائل ہیں ڈاکٹر کمیونٹی کے, کیونکہ کرونا کا اگر کوئی شکار ہوتا ہے تو اس نے ڈاکٹر کے پاس آنا ہے, ڈاکٹر نے اس کا علاج کرنا ہے. اگر کرونا کی میڈیسن نہیں ہے لیکن اگر وہ دیگر بیماریوں کا شکار ہے تو پھر بھی ڈاکٹر نے اس کو سہارا دینا ہے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر کو سہارا کون دے گا, یہ وہ سوالات ہیں جو کہ حکومت کو اس پر ڈاکٹر کمیونٹی کو اعتماد میں لینا ہوگا. ہم مزید بھی پی ایم اے کے عہدیداران سے بھی بات کریں گے, ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کس طرح حالات کو دیکھ رہے ہیں, کس طرح معاملات کو مینج کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हम कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात की और इस वक्त हम मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। डॉक्टर्स काफ़ी बड़ी तादाद में कोरोना का शिकार हुए। निश्तर हॉस्पिटल में भी हमें दिखा कि 60 के करीब तिब्बी अमला इस हवाले से कोरोना का शिकार हुआ। और सबसे मुश्किल सूरत हाल ये होती है कि जब एक डॉक्टर कोरोना का शिकार होता है उसके बाद एक मुसलसल हमें दिखा कि चेन बनी और 27 डॉक्टर भी एक ही टेस्ट में जब दोबारा टेस्ट कराया गया तो उसमें पॉजिटिव आए, तो बाकी डॉक्टर्स ने भी उस सूरत हाल में काम किया। और अब ये सूरत हाल है कि मरीज़ों का लोड ज़्यादा होता जा रहा है, स्टाफ महदूद है और सारी सूरत हाल पर जो डॉक्टर तंजीमें हैं वो अपने जो खदशात हैं उनका मुसलसल इजहार कर रही हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका देखा कि मुसलसल एक इशू हाईलाइट किया गया कि हस्पतालों के पास कैपेसिटी कम है, वो वाली कैपेसिटी यहाँ पे नहीं है कि हम यूरोपियन ममालिक का मुकाबला कर सकें। इस पर बात करने के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुल्तान के सदर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद हिराज मौजूद हैं। कई बार इन्होंने इशू को हाईलाइट किया। आज हम उनसे बात करेंगे कि 4 महीने जो पहले जो खदशात थे और अब क्या सूरत हाल है। जो 4 महीने पहले आप लोगों ने आवाज़ उठाई और हमने वो देखा भी सही कि लोग मुतासिर हुए, डॉक्टर्स मुतासिर हुए, अब क्या होने जा रहा है और अब क्या कितनी कैपेसिटी है अस्पतालों के पास, तिब्बी अमला क्या है, इस पर उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज क्या समझते हैं, हम तो मुसलसल देख रहे हैं, 4 महीने से आपको देख रहे हैं कि एक ही आवाज़ आ रही है कि जो मेडिकल स्टाफ है उसको बचाया जाए क्योंकि हमारे पास महदूद स्टाफ है। अब ये भी देखा है कि जो स्टाफ कोरोना का शिकार होता है उसके बाद जो दीगर स्टाफ होता है उस पर लोड यकीनन ज़्यादा आता है। तो इस सूरत हाल पर आप क्या मुतालबा करते हैं और क्या आप इजहार करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने सही कहा, तकरीबन 4 महीने होने को आए। हमने शुरू में यही कहा था कि अगर आप इसके अंदर प्रॉपर प्रोटेक्टिव मेजर्स डॉक्टर्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन्फेक्ट होंगे। और शुरू में ये हुआ कि गवर्नमेंट भी ले लो, अपनी गवर्नमेंट भी थोड़ी सी हेजिटेट कर रही थी, उसको भी नहीं पता था कि हमें क्या लाइन अफेक्शन होना है। और इसके साथ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी आकर उनको भी समझ नहीं आई, जिसकी वजह से प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर SOPs नहीं बनाए गए। और उस SOPs ना बनने की वजह से हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी आपको पता है कि इन्फेक्ट हुई। और उसके बाद आपको पता है कि हमारा लोड ज़्यादा हुआ दूसरे डॉक्टर्स पे, पैरामेडिक्स पे, उसका शिफ्ट हुआ। लेकिन अब वो स्टेज गुजर चुकी है। अब तो ये प्रॉब्लम है कि अब तो आप लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, हम उसके ऊपर भी बहुत दफ़ा बोले, आपके तवज्जुह से भी हमने अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत पे कोई जूं की तू नहीं रेंगी। और उसके बाद ये हुआ कि अब हमारे बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट्स आ रहे हैं। और साउथ पंजाब में देखा जाए तो निश्तर हॉस्पिटल और या निश्तर आपकी जो यूनिवर्सिटी है और इसका जो अपना हॉस्पिटल है उसी पे इतना लोड ज़्यादा है कि तकरीबन अब हमारे पास वो पेशेंट्स की तादाद जो है वो अब तकरीबन जो बेड्स अवेलेबल हैं उनसे बढ़ने लगी है। इनिशियली आप ये देखें कि एक वार्ड हमने मुख्तस किया था इन पेशेंट्स के लिए, अब हम एक की बजाय तकरीबन 6-7 वार्ड्स को अपने को कन्वर्ट कर चुके हैं। और तकरीबन कोरोना पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए, और वहाँ पे अंदर एक ICU भी एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन उस ICU को अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ 8 वेंटिलेटर्स हैं और 3 स्टैंड बाई वेंटिलेटर्स हैं। लेकिन इन 8 वेंटिलेटर्स मेरा ख्याल है कि अब इतना पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके लिए ये तादाद बिल्कुल नाकाफ़ी है। और अब पेशेंट्स का वर्कलोड जूँ जूँ बढ़ता जा रहा है तो यकीनन जिसके ऊपर हम पहले ही से दिन से आवाज़ उठाते कि वी विल नॉट बी एबल टू, कि इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम अपने इन पेशेंट्स को मैनेज कर सकें, इनको प्रॉपरली लुक आफ्टर कर सकें और इनको प्रॉपरली हम अपनी तिब्बी सहूलियत इनको फराहम की जा सके। 8 वेंटिलेटर में किस तरह चलाया जा सकता है मुल्तान को? यहाँ तो पूरे साउथ पंजाब से हम देखते हैं कि राजनपुर के भी पेशेंट आते हैं, उसके अलावा DG खान है, दीगर इलाके भी आते हैं यहाँ पर। तो 8 वेंटिलेटर के साथ निश्तर में कोरोना का सेटअप चलाना कितना मुश्किल है और तिब्बी अमला यकीनन इसमें तो रिस्क पे होगा। बिल्कुल यकीनन तिब्बी अमला तो रिस्क पर पहले भी मौजूद था और अब भी ज़्यादा रिस्क ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि ज़ाहिर बड़ी तादाद में हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मजीद इन्फेक्ट हो रहे हैं। और उसकी जो मेन बड़ी वजह है वो ये है कि इफेक्टिव लॉकडाउन का ना होना। बाद में कहा गया कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग में इशूज़ आए। और उसके बाद लोगों का जो ही मेल जोल बढ़ा उसके बाद वो लोग इन्फेक्ट हुए। जब आम आपकी पब्लिक इन्फेक्ट होती है तो ज़ाहिर डॉक्टर्स भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं तो वो भी इन्फेक्ट हुए, दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी इन्फेक्ट हुए, वो ज़ाहिर उनकी तादाद भी खासी कम हुई। एक तरफ तो हम ये कहें कि हमने गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि हमें एक्स्ट्रा डॉक्टर्स भी दिए जाएँ और हमें एक्स्ट्रा पैरामेडिकल स्टाफ भी दिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि अभी तक उस बात पे भी हमारी अमल नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें जो हमें पेशेंट्स को लुक आफ्टर करने के लिए हमें अपने बेड से वो हमने इतने कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने यकीनन अपने बेड्स काफ़ी बढ़ाए। मोर देन 100 पेशेंट्स इस वक्त हमारे पास वहाँ पड़े हैं उन वार्ड्स में। और ज़रा ICU भी छोटा सा है, वो भी पैक्ड है, उसमें भी जगह नहीं है, उसमें भी गुंजाइश नहीं है। आने वाले दिनों में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्योंकि WHO ने भी कुछ रोज़ पहले हुकूमत पंजाब को जो लेटर लिखा है उसमें तो काफ़ी उन्होंने तशवीशनाक बातें की हैं और ये कहा है कि ये तो सूरत हाल काफ़ी संगीन होती जा रही है और यही इजहार मुख्तलिफ डॉक्टर तंजीमें भी करती रही। तो आने वाले दिनों में अगर ये जिस तरह वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जुलाई में ये पीक पे जाएगा, मज़ीद कितना पीक पे जाएगा और हम किस तरह सफ़र करेंगे?
دیکھیے اگر اللہ نہ کرے اگر تو یہ ایسا پیک پہ جاتا ہے جیسے کہ پیک ابھی آنی ہے, اگر کہا جا رہا ہے کہ پیک ابھی آنی ہے تو یقیناً ہمارے وہ پیشنٹس ہوں گے جو ان اٹینڈڈ اللہ نہ کرے بغیر ٹریٹمنٹ کے بھی ان کو مطلب ہے کہ وہ گزر جائیں گے. تو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے اور یقیناً ایک خوفناک بات بھی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس کے لیے اب بھی میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ جو انہوں نے اگر انہوں نے کچھ چیزیں کھولی بھی ہیں, مارکیٹس بھی کھولی ہیں, پبلک پلیسز کو کھولا ہے, پارکس کو کھولا ہے, جو اپنے ایس او پیز بنائیں ان پہ تو عمل کروائیں. آپ دیکھیں کہیں بھی چلے جائیں, بازاروں میں چلے جائیں, مساجد میں چلے جائیں, کہاں پہ ایس او پیز پر عمل ہو رہا ہے؟ بالکل ایس او پیز عمل نہیں ہو رہا. کون کس نے عمل کرنے ایس او پیز پہ یا کن نے کروانا ہے؟ تو جہاں پہ ظاہر ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں, دوسری گورنمنٹس ہوتی ہیں, ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, وہ کیوں نہیں پوری کرتے آ کر میں؟ اٹس دیئر رسپانسبلٹی. ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ اس کو پورا نہیں کرتے. اس کا خمیازہ کیا ہے؟ ہماری عوام بھی بھگت رہی ہے اور عوام کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم خود بھگت رہے ہیں. ظاہر ہم ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, ہماری بڑی تعداد انفیکٹ بھی ہوئے جا رہی ہے ساری. اور دوسری بات ہے کہ پیشنٹس کو ہم اتنا افیکٹولی مینیج نہیں کر پا رہے جیسے کہ مینیج کیا جانا چاہیے تھا. جب اتنا ورک لوڈ بڑھا تو کم از کم ہمیں ڈاکٹرز پیرامیڈکس کو زیادہ مقدار میں دیں. کتنے دنوں سے ہمارے یہاں پہ انٹرویوز ہوئی ہیں, ان کے اپنی ہم نے ریکمنڈیشن بنا کے بھیجی ہمارے ڈاکٹرز کی, لیکن ابھی تک ان کی کوئی منظوری نہیں ہوئی, ان کو کبھی اپروول نہیں ہوئی. جو چند ایک ڈاکٹرز 5 یا 6 ڈاکٹرز کو یہاں بھیجا بھی ہے تو ابھی تک ان کے اپنے پے کے ایشوز ہیں, ان کو بھی کوئی چیز نہیں مل رہی, ان کو بھی اکاموڈیٹ نہیں کیا جا رہا. یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, رپورٹ ایک لیٹ آتی ہے. BSL-3 کو اسٹیبلش کیا گیا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 سے 5 دن بعد رپورٹ آتی ہے. تو اس کا کرونا تو وہ بڑھانے کا سبب بن رہی ہے کہ جب ایک پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ پازیٹیو یا نیگیٹو, وہ 5 سے 6 دن اسی انتظار میں رہتا ہے. تو اس کیپیسٹی پر کیا کہیں گے؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی جب اتنا پیشنٹ کا ورک لوڈ بڑھا تو ظاہر لیبارٹریز پہ بھی ہماری جو ہے ان پہ بھی ورک لوڈ بڑھا. اس میں یہ تھا کہ ہمیں ایک مشین دینی چاہیے آ کر, اور اسپیشلی آٹومیٹڈ مشین اگر ہمیں دے دی جاتی ہے یہاں پہ نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں یا نشتر ہاسپٹل میں, تو ہم اس پیشنٹ جو ورک لوڈ ہے اس کو کافی حد تک اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ جو اسٹاف ہے وہاں پہ وہ بھی بہت ہی کم ہے. وہی اسٹاف ہے پہلے جو روٹین کے ٹیسٹ کر رہا تھا, اسی اسٹاف میں سے کچھ اسٹاف نکال کہا گیا کہ اب آپ یہ ٹیسٹ بھی ایکسٹرا کریں. اور یقین کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو وہ بعض دفعہ ان کو 20 گھنٹے وہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے اپنے اسی کام کو کرنے کے لیے, اپنے ورک لوڈ کو جو آپ کا جو ان کے اوپر برڈن ہے اس کو کم کرنے کے لیے. اور بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی انسینٹو دیں, کوئی انسینٹو بھی ان کو نہیں دیا جا رہا. اس کے باوجود اس کے باوجود بھی ان بیچاروں کو پتہ نہیں کتنا ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے. ایک ڈبل تنخواہوں کا بھی اعلان کیا تھا حکومت پنجاب کی جانب سے. کہا گیا تھا کہ جو کرونا کے حوالے سے اسٹاف ہے ان کو دیا جائے گا, جبکہ باقی اسٹاف بھی ہاسپٹل میں رسک پہ ہے, وہ بھی کام کر رہا ہے, مریضوں کو اٹینڈ کر رہا ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ پالیسی بن سکی؟ جی بالکل ہم نے دیکھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پیشنٹ جو آئسولیشن وارڈز میں کام کریں گے ان کو دیا جائے گا, لیکن یہ بالکل میرا خیال ہے کوائٹ انفیئر ہے. تمام وارڈز میں جتنے بھی وارڈز میں ڈاکٹرز ہیں جہاں کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایکسپوزڈ ہیں. اور یقین کریں کہ آپ دیکھیں اگر پازیٹیوٹی کی ریشو دیکھیں, صرف وہ نہیں کہ ڈاکٹر جو آئسولیشن میں کام کریں وہ انفیکٹ ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ جو وارڈز میں کام کریں, جو OPDs میں کام کریں وہ بھی انفیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس لیے جو آپ کا رسک الاؤنس ہے وہ تمام ڈاکٹرز کو دیا جانا چاہیے, جیسے کہ دوسری گورنمنٹ میں خود سندھ میں شاید ایسے ہی کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سب کو دے رہے ہیں, تو وائی ناٹ کہ یہاں بھی دیا جائے. تمام ڈاکٹرز کو جو اپنا کام کر رہے ہیں ان سب کو ہیلتھ رسک الاؤنس سب کو دیا جانا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہیلتھ سٹاف ہے, جو ڈاکٹرز ہے, جو میڈیکل کمیونٹی ہے, وہ کس طرح کرونا کو فیس کر رہی ہے, کن مشکلات کا سامنا ہے. حکومت سے بھی یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ جو سٹاف ہے وہ محدود ہے, کیپیسٹی محدود ہے, اور کرونا کے جو کیسز ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر ہم اپنے جو ہیلتھ سٹاف ہے اس کو اعتماد میں نہیں لیں گے, ان کو ہم بھروسہ نہیں دلوائیں گے, ان کے ہاتھ بازو نہیں بنیں گے, تو کس طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس وبائی مرض کا, جو کہ بین الاقوامی, جو کہ پوری دنیا میں لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. اور اب پاکستان دنیا کے 10 ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں پہ کرونا سب سے زیادہ ہے, جہاں پہ کرونا کے کیسز سب سے زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے حکومت کو مزید کام کرنا ہوگا, اور جس طرح ڈاکٹر کمیونٹی اس حوالے سے بار بار مسائل کو اجاگر کر رہی ہیں تو ان کا نوٹس لینا ہوگا. مزید ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ ہم آج بات کریں کرونا کے حوالے سے, اور ملتان میں کیسز کی تعداد میں اضافہ بھی ہوا ہے, اور سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے ہسپتالوں کو کس طرح چلایا جائے. ایک جانب کرونا کا خطرہ ہے, دوسری جانب میڈیکل سٹاف کو بھی خطرہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریض آ رہے ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنا علاج کرانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں, اور وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا پہلی ترجیح پر علاج کیا جائے. تو اس ساری صورتحال میں ہسپتال کو چلانا کتنا مشکل ہے, کتنا
اہم ہے. تو ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم آج ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہاسپٹل میں پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ایس ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہاسپٹل ڈاکٹر رو امجد. ہم ان سے جانیں گے کہ ہسپتال ڈسٹرکٹ لیول کا جو ہاسپٹل ہے جس کے انڈر سول ہاسپٹل بھی آ رہا ہے, فاطمہ جناح بھی آ رہا ہے, جہاں پر خواتین کی کافی بڑی تعداد وہاں پر روزانہ آتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ شہباز شریف کو بھی وہ رن کر رہے ہیں, تو اس کو کس طرح مینج کیا جا رہا ہے. سر, سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کرونا جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل دسمبر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک وبائی شکل اختیار کیے ہوئے ہے. فیبرری سے ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا, اس کے بعد ساؤتھ پنجاب کا نمبر آ گیا, ملتان زیادہ افیکٹڈ ہوا. کیا سمجھتے ہیں ان 4 مہینوں میں کس طرح حالات کو مینج کیا, آپ کس طرح لے کے جا رہے ہیں, اور جس طرح WHO نے کہا ہے کہ مزید کیسز میں اضافہ ہوگا اور ساؤتھ پنجاب میں ملتان میں ہم دیکھ رہے ہیں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, تو کس طرح مینج کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کرونا کی وبا جو ہے یہ پینڈیمک ہے, عالمی صورتحال ہے یہ, اور ساری دنیا کے تقریباً تمام ممالک جو ہے اس سے متاثر ہیں, اور کچھ ممالک نے اس پہ بڑا اچھا کنٹرول کر لیا ہے, لاک ڈاؤن وغیرہ کر کے اینڈ آئسولیٹ کر کے سب کچھ احتیاطی تدابیر کر کے. بدقسمتی سے گورنمنٹ نے وقتاً فوقتاً جو بھی SOPs جاری کیے ہیں وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکے, اور جو ہمارے جو عام لوگ ہیں ابھی تک میرا خیال میں اتنا شعور ڈیولپ نہیں ہوا کرونا کے بارے میں اور اس کے لیے حفاظتی اقدامات کے بارے میں. بلکہ بعض لوگ تو جہاں تک کہتے ہیں کہ جی کرونا کچھ ہے ہی نہیں, یہ سب کچھ جو ہے یہ بالکل ڈرامہ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, کرونا کی وبا بہرحال موجود ہے, اور یہ ہماری انہی خیالات اور انہی نظریات اور انہی لا علمیوں کی وجہ سے یہ پھیل رہا ہے, اور اس کو کنٹرول بھی صرف اور صرف احتیاط کر کے اور اپنے آپ کو بچا کے اور دوسروں کو بچا کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے, اور قطعاً بھی کوئی حل نہیں ہے. جو یہ خطرناک جراثیم ہیں آل اوور دی ورلڈ, اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں. پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈ مئی تک یہ اچھا خاصا کنٹرول تھا, لیکن اس کے بعد جیسے ہی لاک ڈاؤن کے اندر نرمیاں شروع ہوئیں اور پھر لوگوں نے عید کی وجہ سے جو ہے بالکل SOPs کے اوپر عمل نہیں کیا, اور کوئی ماسک کا استعمال نہیں کیا گیا, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں کیا گیا, سینیٹائزیشن کا خیال نہیں کیا گیا, اس کی وجہ سے یہ فلیئر اپ ہوا, اور اس کی سپریڈ جو ہے اب انٹرنل سرکولیشن ہمارے پاس اتنی زیادہ ہو گئی ہے, دی تھنگز سیمز ٹو بی گون آؤٹ آف کنٹرول. SOPs پر یقیناً بالکل عمل نہیں کیا جا رہا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹس میں جاتے ہیں, بالکل لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سازشی تھیوری ہے اور کوئی بیرونی سازش ہے, کئی لوگوں کا یہ موقف ہوتا ہے. ہم آج ہاسپٹل آئے تو ہم نے دیکھا کہ آج وہاں پر پہلے بھی کئی دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی آتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ ماسک کے بغیر آپ کا داخلہ منع ہے, تو یہ اتنی SOPs کے تحت ہے. جی یہ گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے تمام اداروں کو نو سروس نو ماسک نو سروس کے جو ہے نا ایک سلوگن دیا گیا ہے کہ بھی جو شخص بھی ماسک پہن کے نہیں آتا آپ اس کو سروس نہ دیں. گورنمنٹ آفیسز تمام کے اندر, ہاسپٹلس کے اندر, تمام جو ہے شاپ کیپرز کو, تمام سروس پرووائڈرز کو, کسی بھی قسم کی وہ جو سروسز اگر دے رہے ہیں اور کوئی کلائنٹ ان کے پاس آتا ہے تو ان کو یہ باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ ماسک پہن کے نہیں آتا ہے تو آپ اس کو سروسز نہ دیں. سیم ہم نے بھی لکھوا کے بھی ہاسپٹل میں جگہ جگہ پہ لگا دیا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا ہسپتال جو ہے وہ گورنمنٹ شہباز شریف DHQ ہاسپٹل جو ہے یہ 3 ہسپتالوں پہ مشتمل ہے, جس کے اندر سول کیمپس ہے, سول ہاسپٹل ملتان جو تھا پہلے, فاطمہ جناح کیمپس ہے جو کہ فاطمہ جناح ہاسپٹل تھا پہلے, اور گورنمنٹ شہباز شریف جنرل ہاسپٹل تیسرا ہسپتال ہے. ان تینوں کو ملا کے ایک DHQ بنا دیا گیا ہے, اور ان تینوں کو میں ہیڈ کر رہا ہوں, اور تینوں کے اندر ہم نے یہ SOPs کو لاگو کیا ہوا ہے. ہمارے اب تک جو ہے 8 ڈاکٹرز جو ہیں میرے کرونا پازیٹیو ہو چکے ہوئے. یہی سوال میں پوچھنے والا تھا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ ڈاکٹرز کی ڈیوٹیز لگاتے ہیں کہ آج آپ کی یہ ڈیوٹی ہے, ایوننگ میں یہ ڈیوٹی ہے, مارننگ میں یہ سٹاف آئے گا, اور اس کے بعد آپ کا سٹاف کرونا کا شکار ہوتا ہے. برڈن پہلے زیادہ ہے, سٹاف کم ہے, لوڈ زیادہ ہے, اور ان میں سے بھی جب سٹاف کرونا کا شکار ہوتا ہے, نرسز ہوتی ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, پیرامیڈکس, تو باقی پہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے یقیناً جو باقی سٹاف ہوتا ہے. تو اس مشکل صورتحال میں ایک MS کے CSA کس طرح مینج کرتے ہیں؟ جی وقتاً فوقتاً ہمیں ریوائز کرنا پڑ رہا ہے. جی ہمارا جو ڈیوٹی روسٹر ہے
میں نے کل پھر بیٹھ کے ریوائز کروایا ہے سارے کا سارا ڈیوٹی روسٹر، کیونکہ 5 ہماری WMOs جو ہیں فاطمہ جناح سے وہ دے ٹرن ٹو بی کرونا پازیٹیو، ان کو جو ہے آئسولیٹ کیا ہے. اب ظاہر ہے ان کے کانٹیکٹس کو ہم ٹریس کر کے اور ان کو کریں گے. صورتحال جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے ہاسپٹلس کے اندر. میں ان جنرل بات کر رہا ہوں تمام ہاسپٹلس کے اندر. ظاہر ہے جب لوگ جو ہے وہ SOPs کا خیال نہیں کریں گے تو برڈن اب جو ہے انہوں نے ہسپتال میں ایٹ دی اینڈ جو ہے اس نے ہسپتال میں ہی آنا ہے، اور ہسپتال میں ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، ایک لمیٹڈ وہ ہیں. پھر ہسپتال میں جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، جو اسٹاف کام کر رہے ہیں، ہم ان کو بالکل پراپر SOPs کے تحت جو ہے PPEs بھی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایکسپوجر کو آپ روک نہیں سکتے. یو کین ناٹ اسٹاپ دا ایکسپوجر 100% جو ہے نا. یہ کہ بھی 100% ہم سیف بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. پیشنٹ میں چیک کر رہا ہوں، جو ہر بھی کوئی بھی پیشنٹ وہ کرونا پازیٹیو ہے نیگیٹو، اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ پازیٹیو ہے. جب وہ سروسز کے لیے ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے بات چیت بھی کرنی ہے، ہم نے اس کو چیک بھی کرنا ہے، ہم نے اس کو میڈیسن بھی دینی ہے. تو کانٹیکٹ کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم نے جو ہے ایک ہم نے گیٹ کے اوپر سینیٹائزیشن کا کیا ہوا ہے. ہم تھرمامیٹر سے اس کا ٹمپریچر لیتے ہیں. اگر وہ پازیٹیو شو کرتا ہے، ٹمپریچر اس کا زیادہ آتا ہے، تو اس کو ہم آئسولیٹ کر دیتے ہیں. ہم نے ایک علیحدہ سے کرونا کاؤنٹر بنایا ہوا ہے، وہ اس پہ چلا جاتا ہے. وہاں پہ SOPs کے مطابق اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو کوئی نزلہ زکام کی ہسٹری نہیں ہے اور اس کو ٹمپریچر وغیرہ نہیں ہے تو پھر وہ روٹین کے جو OPDs ہیں، فلٹر کلینکس ہیں، وہاں پہ جا کے دیکھا کہ آپ کے اسٹاف کی ڈیوٹی کینٹینہ سینٹر میں بھی لگائی گئی، وہاں بھی ڈاکٹرس جا رہے ہیں، آپ کے پیرامیڈکس کی لگائی گئی، آپ کا جو لیب ٹیکنیشین اسٹاف ہے اس کی ڈیوٹی لگائی گئی. تو ان سارے چیزوں کو میں نے تو یقیناً آپ گزشتہ 4 ماہ سے کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جیسے کہ فاطمہ جناح ہاسپٹل ہے، وہاں پر آپ کی وومن آفیسر بھی میڈیکل آفیسر ہیں، وہ کرونا کا شکار ہو رہی ہیں. ڈلیوری کے پیشنٹ وہاں پہ خواتین کی کافی زیادہ آتے ہیں. تو ایک جانب اس کو بھی مینیج کرنا ہے، دوسری جانب اپنے اسٹاف کو بھی دیکھنا ہے، اور تیسری جانب کرونا سے بھی بچنا ہے. تو فاطمہ جناح میں کیا SOPs لیے گئے ہیں؟ فاطمہ جناح میں ہم نے جی ایک تو OPD آج میں نے بلکہ آج سے ہم اور زیادہ اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. اب ہم انہیں SOPs یہ بنا رہے ہیں کہ فرسٹ اس کا جو ہے اینٹی نیٹل ایگزامینیشن ہے، اس کے بعد پھر اس کو 6 منتھ کے اوپر اور 9 منتھ کے والوں کو ہم چیک کر رہے ہیں. اور اکارڈنگلی ظاہر ہے جو ایمرجنسی میں پیشنٹ آتا ہے ہم اس کو نہیں ریفیوز کر سکتے، اور اس کو بھی SOPs کے مطابق ہم جو ہے کر رہے ہیں. ہم نے لاسٹ منتھ بھی کوئی مور دین 150 سیزیرینس کیے ہیں، اس سے سارا جبکہ ہماری یہ تعداد پہلے 300-350 تک تھی، اس کو بھی ریڈیوس کیا ہوا ہے. اور جو ہمارے پاس جینون جن کی یعنی کہ زیادہ انٹینسیو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. باقی نشتر بھی ریفر ہو رہے ہیں، نشتر سے ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں. بس مل جل کے یہ سارا کام چل رہا ہے. اور جو ہے نمبر آف ڈاکٹرز ان OPD فاطمہ جناح میں وہ ہم نے ریڈیوس کر دیے ہیں. اس وقت 2 میری WMOs اور 1 کنسلٹنٹ جو ہے وہ OPD میں بیٹھتے ہیں، جبکہ پہلے 4 ہماری WMOs اور 2 کنسلٹنٹ ہمارے بیٹھتے تھے. تو ہم نے ان کو بھی ریڈیوس کیا ہوا ہے. پیشنٹس کو بھی ہم نے جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ ہے، جب اندر آتے ہیں تو ہم نے زیادہ سے زیادہ 4 پیشنٹ کو الاؤ کیا ہوا کہ 4 پیشنٹ ایک ٹائم پہ اندر آئیں گے، اور وہ ڈسٹینسنگ رہیں گے. الٹرا ساؤنڈ کے اوپر بھی 4 جو ہے وہ کی لائن ہوگی. OPD سیکشن میں بھی 4، الٹرا ساؤنڈ والے کے بھی میکسیمم 4 باری باری کر کے آئیں گے. نمبر آف الٹرا ساؤنڈ اسکینس بھی وہ بھی ہم جو جینون ہیں وہی کر رہے ہیں. ظاہر نمبر آف پیشنٹ ریڈیوس ہوا ہے تو نمبر آف اسکینس بھی ریڈیوس ہو جائیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کو جتنا ہم کم ایکسپوجر دے سکیں وہ دیں، اور اسی کے مطابق ہم وہ ڈیوٹیز کو ایڈجسٹ کر کے کام چلا رہے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج وقت نکالا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے جانا کہ کرونا جیسے کہ ایک وبائی شکل اختیار کر گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہسپتالوں میں جو میڈیکل سٹاف ہے وہ اس وقت زیادہ رسک پہ ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کا علاج بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کرنی ہے، مریضوں کو بھی دیکھنا ہے، جبکہ تیسری جانب وہ خود بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس مشکل ٹائم میں کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے، جس طرح MS شباشی ہاسپٹل نے بتایا، ڈاکٹر رمجی صاحب نے بتایا، تو یہ وہ حالات ہیں جس کے باعث اب شہریوں کو مزید احتیاط کرنا ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ملتان کے مختلف
ہسپتالوں کے جو ایم ایس ہیں ان سے بات کی اور اس حوالے سے جو انتظامات تھے ان سے جانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں کرونا کے حوالے سے جو مینجمنٹ ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی. اب ڈسٹرکٹ لیول پر کس طرح کے انتظامات کیے جا رہے ہیں, محکمہ پرائمری سیکنڈری اس حوالے سے ملتان میں کیا اقدامات کر رہا ہے, اور جو یہ 4 مہینے گزرے ہیں تو کن مشکلات کا سامنا تھا, کیونکہ یہ وبائی مرض تھا, پوری دنیا کے لیے ایک نیا مرض تھا, تو حالات یقیناً مشکل تھے. اور آج اس حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے ملتان محکمہ صحت کے آفس میں پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر پہلے آپ نے جیسے کہ بہاری میں بھی ٹائم گزارا, اس کے بعد ملتان میں آپ کی شفٹنگ ہوئی, تو یہ جو کرونا کا آپ نے دیکھا 4 مہینے ابھی بھی یہ جاری ہے, ابھی بھی اس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, تو جب اس کی سٹارٹنگ تھی یقیناً مشکل تھی اور ابھی بھی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو مشکل ہے. ان مشکل حالات میں کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے, اسٹاف کی ڈیوٹیاں کس طرح بنائی جا رہی ہیں, اور جو ملتان شہر کے باسی ہیں جو سیمپلنگ کے حوالے سے مسائل ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جیسے آپ نے پہلے ہی بتایا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس وقت اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے, اور اس کی یہ وائرس جو نیا ہے اس کی نہ ہی ابھی تک کوئی جو ہے وہ ویکسین دریافت ہوئی ہے, نہ ہی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے. تو اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں, پریونشن, ہم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں. اس میں ہم اویئرنیس دے رہے ہیں اپنے اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزرز, ہمارے ہر بیسک ہیلتھ یونٹ پہ ایک اسکول ہیلتھ نیوٹریشن تعینات ہے, اور ہر بی ایچ یو پر جو یہ اسکول ہیلتھ نیوٹریشن ہے یہ ہر ایک یونین کونسل کے اندر ہمارا ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے. تو ہم نے ان کی باقاعدہ ٹریننگ کروائی ہیں, اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ جی اب آپ اپنے یو سی کے اندر اس کے اویئرنیس سیشن کروائیں اور لوگوں کو آگاہی دیں کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو اس پہ بھی میں تھوڑا جو ہے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں, لوگوں سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں, اور اس کے علاوہ گلے ملنے سے پرہیز کریں. سوشل ڈسٹینسنگ, ایک مخصوص فاصلہ رکھ کر ہم ایک دوسرے سے بات کریں. یہی اویئرنیس ہم اپنے پبلک میں, اپنے تاجروں میں, اپنے جو ملازمین ہیں دفاتر میں, ان لوگوں کو دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے اپنے بنیادی مراکز صحت, رورل ہیلتھ سینٹر, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے جو انتظامی افسران ہیں ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ایک تو وہ اویئرنیس سیشن کروائیں, اور ساتھ ہی جو انٹرنس ہے بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یا آر ای سی ٹی ایچ کیو ڈی کی انٹرنس پہ ایک ملازم کو کھڑا کریں جس کے ہاتھ میں سینیٹائزر ہونا چاہیے, اور وہ ہر آنے والے جو بھی پیشنٹ یا اس کا اٹینڈنٹ آتا ہے اس کے ہاتھوں کو وہ سینیٹائز کرے گا. اور اس کے علاوہ ضروری ہے کہ وہ اسے کہے کہ جی آپ ماسک پہنیں, اور ماسک کے بغیر جو انٹری نہیں ہونی چاہیے. کے حوالے سے بات کر لیں تو ہم ملتان میں کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں, 4 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو سیمپل لیے جاتے تھے, ہم بیرون ملک بھیج رہے تھے, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں تھی. پھر اس کے بعد یہاں پر لیبس ڈیولپ کی گئی, یا BSL-3 بھی کام کر رہی ہے. تو سیمپلنگ کے حوالے سے ملتان کی کیا ریشو جا رہی ہے, روزانہ کتنے سیمپل لیے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیموں کو کہاں کہاں ڈپیوٹ کیا گیا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب ڈینگی اسٹاف کو بھی ایڈ کیا گیا ہے, محکمہ سے کہ دیگر اسٹاف بھی اب کام کر رہا ہے, تو اس کے حوالے سے بتائیے گا. جی شروع میں جو ہمارے سیمپلز ہوتے تھے وہ لاہور میں IPH میں ایک ہماری لیب تھی, وہاں ہوا کرتے تھے. لیکن اب ملتان کے اندر 2 لیبز جو ہیں وہ بن چکی ہیں, فنکشنل ہیں. ان میں سے ایک BSL-3 ہے اور ایک BSL-2 ہے. BSL-3 جو ہے وہ ملتان ڈویژن کے جو پیریفری کے ہیں ہاسپٹلز ہمارے, یا پیریفری جیسے ملتان پراپر کے علاوہ ڈسٹرک لودھراں ہو گیا, ڈسٹرک ویاڑی ہے, ڈسٹرک جو ہے خانیوال ہے, ان کے سیمپلز وہ لیتے ہیں. اور BSL-2 جو کہ ہمارے مقامی ملتان کے جو سیمپلز ہوتے ہیں وہ ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری جو ڈینگی کا سٹاف تھا وہ راؤنڈ اباؤٹ 800 کے قریب ہے. اس کی ہم نے مختلف ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں. ان کو ہم نے ان کا ایک ڈیوٹی روسٹر بنایا ہوا ہے. تو اس کے جو ہی ہمیں کہیں سے اطلاع ملتی ہے تو فوری ہماری جو ٹیم ہے وہاں پہنچ جاتی ہے. محکمہ صحت پہ تو یقیناً آپ پہ تو کافی ساری ذمہ داری آ جاتی ہیں کہ آپ نے آفس بھی مینیج کرنا ہے, پورے ڈسٹرکٹ کے ہسپتالوں کے بجٹ بھی, اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو میڈیسن ہے وہ بھی فراہم کرنے, اوپر سے پولیو وغیرہ کا بھی خطرہ منڈلاتا رہتا ہے. لاسٹ ٹائم سیمپل بھی ایک جو پازیٹیو آیا تھا سیویج نمونوں سے, تو وہاں بھی ٹیموں کو تعینات کیا گیا. تو کس طرح اب لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ پولیو سے بھی بچنا ہے, کرونا سے بھی بچنا ہے, خسرہ کے انجیکشن بھی لگوانے
بچانے ہیں اور دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ٹیموں کے ساتھ تعاون کرنا ہے. تو اس کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے لوگوں کو؟ جی اس کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ جی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس وقت ایک بڑا مشکل وقت ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے دن رات ورک کر رہا ہے. ایون کہ عید کے دنوں میں بھی ہمارے جو ٹیمیں تھیں وہ سیمپلنگ بھی کرتی رہی ہیں اور دن رات ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف نرسز جو ہیں وہ انہوں نے بالکل عید کی کوئی چھٹی نہیں کی اور وہ اپنی ڈیوٹیاں کرتے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو اویئرنیس سیشنز بھی کروا رہے ہیں اپنے اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزرز کے تھرو, اپنے CDC سپروائزرز کے تھرو. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا وہ جو انوائرمنٹل سیمپل ایک پازیٹیو آیا تھا, وہاں پہ ہمارا کریش پروگرام جاری ہے جس میں ہمارے ویکسینیٹر جو ہیں وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں اور جو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ اس کوشش اور محنت کا اللہ تعالیٰ ہمیں پھل دے گا اور وہ ہمارا انوائرمنٹل سیمپل بھی انشاءاللہ جو ہے نیگیٹو ہو جائے گا. اینڈ میں یہ سوال ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو احتیاط کرتے ہیں, ماسک لگاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے کرونا مرونا. تو ایسے کمیونٹی کو, ایسے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو احتیاط کر رہے ہیں اور جو احتیاط نہیں کر رہے؟ تو دونوں جو نہیں کرے وہ یقیناً سب کے لیے خطرہ ہیں. تو اس پر آپ جو پبلک ہے ہماری جو دیکھ رہی ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ دیکھیں جی ان کو پیغام یہی ہے کہ جب ہمارے کچھ ڈاکٹر صاحبان اس کا شکار ہوئے, بلکہ کچھ ڈاکٹر صاحبان جو ہے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو میں یہ ان کو میسیج دینا چاہوں گا کہ جو لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحبان شکار ہو رہے ہیں یا جو ڈاکٹر صاحبان جو ہے اس میں جو اس کی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس سے انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اسے مذاق نہیں سمجھنا چاہیے. یہ واقعی ایک وائرس ہے کہ مذاق ایک لوکل لیول پہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو وبا ہے تھرو آؤٹ دا دنیا میں ہے. اور اس میں ہمارے جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی سنسیئرٹی اور اس کی جو اس میں جو ہے اس کو لگن کو دیکھ کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری گورنمنٹ اس وقت پریشان ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہمارے مقصد ہے کہ جس طریقے سے لاک ڈاؤن کیا گیا, پھر اس کے ہاسپٹل کے لیے جو ڈاکٹر صاحب سروسز دے رہے ہیں, آئسولیشن رومز بنائے گئے, کوارنٹین سینٹر بنائے گئے, تو میں ان لوگوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اسے آپ مذاق نہ سمجھیں, بلکہ اس کے آپ اگر ایک شخص احتیاط نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. تو میری ان لوگوں سے درخواست ہوگی کہ ماسک لگانے سے آپ بھی بچیں گے اور آپ کی فیملی, آپ کے ارد گرد دوست, عزیز و اقارب, محلے دار, سب جو جہاں جہاں آپ جائیں گے اگر آپ نے ماسک لگایا ہوا ہے تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ اس سے بچیں گے. تو میری یہی درخواست ہوگی کہ تمام شہریوں سے, ملک کے پاکستان کے تمام ہر شہری سے میری درخواست ہے بطور ذمہ دار آفیسر کہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف پاکستان کی ہدایات پر جو ہے عمل کرتے ہوئے ماسک کا استعمال رکھیں, اپنے ہاتھوں کو دھوئیں, لوگوں کے گلے ملنے سے پرہیز کریں, ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں, سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کریں تاکہ ہم اس وائرس سے اپنے آپ کو بھی بچا سکیں اور دوسروں کو بھی. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے آج ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے مختلف اسپتالوں میں جو اہم افسران ہیں ان سے بات کی اور ہر جگہ یہی بات ہوئی کہ ہمیں احتیاط کرنی ہوگی. اگر احتیاط نہیں کریں گے تو اپنی فیملی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے ہمسایوں کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتیاط کے حوالے سے ہماری جو کمیونٹی ہے, ہمارا معاشرہ ہے, اس کے حوالے سے نہیں جا رہا اس طرف, لیکن اس کو اپنانا ہوگا. اسی وجہ سے ہی ہم اپنے ملک کی, اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. اور یہ یقیناً اس وقت یہ سب سے بڑا انسانی حقوق ہے کہ اگر ہم احتیاط کرتے ہیں اور اپنے آپ سے یا کرونا سے دوسروں کو بچاتے ہیں. تو آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.